जहन्नमी होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो ये किस मतलब वो रखते हैं मुशाबत को, एक आकार आदमी का याजूज माजूज की कॉन्सेप्ट है या याजूज माजूज की तादाद अलग तादाद है वो, और ये जहन्नम में जाने वालों की तादाद होगी। मैंने अभी इसकी एक तारीख देखी, मेरा मुफस्सिरीन ये लिख रहे थे कि जैसे ही याजूज माजूज की कौन में से लोग। हाँ तो लेकिन याजूज माजूज तो इब्ने आदम ही है ना सर, अलग कौम थोड़ी है। अगर याजूज माजूज को भी ले लेते हैं चले तो वो भी तो इब्ने आदम है, आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से ही है ना वो भी, वो अलग मखलूक नहीं है, कोई तीसरी कोई मखलूक नहीं है। याजूज माजूज इब्ने आदम में से हैं और वो भी उकूल हैं, गैर उकूल नहीं है। जैसे ये 1000 में से एक जाएगा, 72 में से एक होगा, तो मतलब जो जाएंगे उनकी मतलब क्या जाने की मतलब दलील होती है, मतलब वो इस चीज़ पर फायज होंगे। देखिए जहन्नम में जाने के लोगों का सबसे बड़ा जो मसला है वो यही होगा कि वो मुशरिक होंगे, वो मुशरिक होंगे, वो काफर होंगे, वो मुर्तद होंगे। यानी आप देखें ना, अभी इस वक्त भी अगर आप पूरी दुनिया की आबादी का हिस्सा देखें तो मुसलमान, सारी दुनिया की आबादियों में से मुसलमान के क्या पॉपुलेशन होगी इस वक्त, तकरीबन आप समझ लें कि 1.5-2 अरब है ना, 2 अरब के करीब मुसलमान हैं। अब उन मुसलमानों में मुशरिकों की छांटी करें और मुवाहिदीन की छांटी करें, बहुत कम हो जाएंगे सर, और नहीं बहुत कम हो जाएंगे। और मवाहिद के अंदर भी कैटेगरी है, मवाहिद भी वो होते हैं जो आधा इधर और आधा उधर, तीतर और बटेर, कभी तीतर तो कभी बटेर। अपनी बेटियां मुशरिकों को दे दी, मुशरिकों की बेटी घर पे ले आए। मवाहिद भी वो मवाहिद जो हकीकत के अंदर तौहीद वाला है, अब वो देख लें आप, तो फिर आटे में नमक की किस्सा बन जाएगा। और फिर अभी से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से बड़ी काउंटिंग कर ले और क़यामत तक के लिए, तो फिर क्या रेशो रहेगा। ऐसा वही है। हाँ अभी भी आप देखिए ना, अल्लाह आपका भला करे, टोटल आबादी तकरीबन 6 अरब के करीब है पूरी दुनिया की, ठीक है। इसमें से जो सही मानों में जो अल्लाह ताला को जो मतलूब है ना, वो 15-20 लाख भी शायद ना हो, बाकी सब बटे हुए हैं, तकसीम हुए हुए हैं, कोई किसके पीछे तो कोई किसके पीछे, बहुत कलील तादाद में है। कुरान मजीद ने जहां भी हक का जिक्र किया, सब्र करने वालों का जिक्र किया, शुक्र करने वालों का जिक्र किया, कलीलन 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 कलीलन, थोड़े हैं थोड़े हैं थोड़े हैं थोड़े हैं। समझ में आ रहा है मसला? चलें जी, आयत पढ़ेंगे मिनन नास, आयत नंबर 8 सूरतुल हज की। खोलिए कुरान शरीफ। कुरान मजीद में देखना अजर व सवाब है, कोशिश करें कि कुरान खोलकर निगाहें कुरान में रखें आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला आखिबतिल वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, व मिनन नासी, कौन पढ़ेगा आयत? भाई सब पढ़े जी। जी माशाअल्लाह। व मिनन नासी, नई बात और नया मफहूम शुरू हुआ है, तो वाव फिर वाव तनाफिया होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर नई बात शुरू हो रही है। और मिनन नास, लोगों में से, ये जो था ना आगे देखे, मैं युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। मैं युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्म, जो झगड़ता है अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के। ये समझ ले, यहां पर थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, ये है कि वमिनन नास और मैं युजादिलु फिल्लाह, ये मैं युजादिलु फिल्लाह है ना, ये मुब्तदा है, यहां पर बात की इब्तिदा है, ठीक है। क्या है ये? बात की इब्तिदा है। तो अब यहां पर
یہ خبر دی جا رہی ہے، اور یہ خبر مؤخر ہوگی، یعنی یہ مبتدا تھی، اس کو یہ تھا، آیت یہ تھی من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر ومن الناس، لوگوں میں سے. اس کو جو ہے وہ آگے پیچھے خبر کو کیا ہے. جو اس کا مبتدا تھا من یجادل فی اللہ، اس کو مؤخر کر دیا ہے، اور ومن الناس کو مقدم کر دیا ہے. وجوہات میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. اس قسم کی جب وجوہات ہوتی ہیں تو بات کے اندر جو ہے وہ سختی یا تاکید کو پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، بالکل یہی بات اسی سورہ حج کی آیت نمبر 3 میں بھی گزر چکی ہے. ٹھیک ہے، آپ پیچھے دیکھیں گے نا، سورہ حج مبارک کی آیت نمبر 3 میں بھی گزر چکی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، نحوی جو لوگ ہیں نا اور مفسرین بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ واو جو ہے نا، یہ جملہ نیا شروع ہو رہا ہے، لیکن اس واو سے پہلے کچھ جملہ تھا جو یہاں پر حذف ہے. ایک جملہ تھا یہاں پر جو یہاں پر جو ہے وہ نہیں لایا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں میں سے جو جھگڑتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کن سے جھگڑتا ہے؟ سوال یہ آ رہا ہے لوگوں میں سے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں، تو سوال یہ آ رہا ہے کن سے جھگڑتا ہے لوگوں میں سے اللہ کے؟ کون ہے وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں؟ کن سے جھگڑتے ہیں؟ تو یہ واؤ سے پہلے وہ عبارت یہاں چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی توحید پر ایمان لاتے ہیں، ان سے یہ لوگ جھگڑتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ عبارت جو ہے یہاں محذوف ہے. تو فرمایا کہ اور لوگوں میں سے من جو یجادل جھگڑتا ہے فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے. اچھا، یہاں پر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ دیکھ لیں اور آپ پیچھے کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 3 میں. تو 3 کی آیت میں بھی یہی ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے. تو لانے کا دوبارہ مقصد کیا تھا؟ نہیں، مبتدا تو ایک ہی ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اتنا تو ہے ہی نا. تو اس کی جو ہے وہ اس کی جو مبتدا جو ہے کہ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ مبتدا ہے. مبتدا مؤخر کہتے ہیں اس کو، مبتدا مؤخر ہے، اور جو مؤخر تھا اس کو مقدم کر دیا ہے وَمِنَ النَّاسِ. تو یاد رکھیں کہ اس کا جواب یہ ہے. ہاں ہاں جی جی بالکل، یہ بھی ہے اس کا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہاں قیامت کے قیام پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق کجی کی بات ہو رہی تھی، اور یہاں پر جو ہے وہ شیطان کی اتباع کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو شیطان کی اتباع کرتے ہیں. تو مفہوم دونوں کا، اگرچہ آیت کے شروع کے حصے میں خبر مبتدا خبر مؤخر اور مؤخر کو مبتدا کیا ہوا ہے، تو یہ لفظ تو یکساں ہے، لیکن دونوں کا پس منظر اور یہ بات بتانے کا جو حکم ہے وہ مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. لوگوں میں سے، وا مانے اور، من مانے سے، اور الناس لوگوں میں سے. الناس یہاں پر عام نہیں ہے، الف لام دیکھ رہے ہیں آپ، الف لام ہے، کچھ خاص لوگ ہیں، سب لوگ نہیں ہیں. اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ من الناسی، من الناس نہیں ہو گیا، من الناسی، تو یہ پھر کہا جاتا ہے کہ حروف شمسی ہے. چلے، جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور نہ ہدایت ہے اس کے پاس اور نہ ہی کتاب منیر ہے اس کے پاس، روشن دلیل نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، خواہ پلی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اس کی تقدیر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونا، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ غلط سوچوں کو رکھنا. جو آپ یہ یقین مانیں، جو ملحد جو ہوتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، وہ سب سے پہلے ایسا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہوتا ہے.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک دم سے وہ انکار نہیں کرتا. میرے پاس یہاں پر اس مسجد کے اندر 2 سال پہلے ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھا تھا، مولد ہو چکا تھا. کیا ہو چکا تھا؟ مولد ہو چکا تھا. تو بات پہ بات نکلی تو بتایا اس نے اپنے من کی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان تھا. اب دیکھو یار، کوئی اپنے رب سے بھی بدگمان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یعنی انسان کی حماقت اور جہالت کی سب سے انتہا یہ ہے کہ وہ اللہ ہی سے بدگمان ہو گیا جس نے اس کو صحیح سالم پیدا کیا، ہاتھ بھی دیے، آنکھیں بھی دی. ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے، ایک صاحب سے بات ہوئی تو اس نے اس کو بولا، ایک تھا، یار میں بہت غریب ہوں. کیا بولا؟ یار میں بہت غریب ہوں اور اللہ نے مجھے بہت غریب پیدا کیا ہے اور اس کو غربت کے لیے میں ہی ملا تھا. اس نے بولا اچھا تو غریب ہے؟ ہاں میں بہت غریب ہوں. کہ ایک کام کر، ایک آنکھ دے دے 1 کروڑ روپیہ دوں گا، 2 آنکھیں دے گا 2 کروڑ روپے دوں گا، ہاتھ دے دے گا تو 3 کروڑ روپے دوں گا، دونوں ہاتھ دے گا تو 4 کروڑ روپے، دونوں ٹانگیں بھی دے دے 6 کروڑ روپے تیرے کو دوں گا، اور 2 تیرے پاس پھیپڑے ہیں، ایک پھیپڑا دے دے 6 کروڑ، اور اس طرح سے جو ہے وہ جو ایک اور تیرے پاس جو چیز ہے ڈبل چیز ہے گردے، وہ بھی دے دے، 1 کروڑ روپے دیتا رہے، 10 کروڑ روپے دے دے، آزاد دے دے. کہنے لگا نہیں میں تو کبھی بھی دوں گا. بولا ابے تجھے تیرے اعضا کے 10 کروڑ روپے مل رہے اور تو کہہ رہا غریب، تو کہہ رہا غریب ہوں میں. ابے بھائی کس نے بولا تو غریب ہے؟ تو کروڑ پتی ہے اس وقت. تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بدگمان نہ ہو. آپ کو نہیں پتا کہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا اچھا ہے. اللہ پاک کے بارے میں یہ بات یاد رکھے کہ اللہ پاک ہمارے لیے وہی کرتے جو ہمارے لیے اچھا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بچہ ہوتا ہے چھوٹا، باپ کو بولتا ہے ابو جی آئس کریم دے دو، ابو جی نے لا کے دے دی آئس کریم کھا لیا. سردیوں کا موسم آیا، بیٹا کہہ رہا ابا آئس کریم، چلو آئس کریم نہیں دیں گے، نہیں بالکل نہیں کھانی. ابا آئس کریم کھانی ہے؟ نہیں. ابا آئس کریم کھانی ہے؟ نہیں. بچہ کہتا ہے میرا باپ ہی ایسا ہے. بچے کو نہیں پتا منع اس لیے کر رہا ہے کہ سردی ہے، بیمار ہو جائے، ابھی تیرے لیے ابھی مناسب نہیں ہے. تو رب العزت جانتے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہمارے لیے کیا چیز مناسب ہے اور کیا چیز مناسب نہیں. اصل میں مسئلہ کیا ہے، ہم لوگ اس دنیا کے فائدے کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کے فائدے کو دیکھتے ہیں. بس یہ فرق ہے. ہم اپنی ذات کے لیے دنیا کے فائدے کو دیکھتے ہیں اور اللہ پاک ہماری ذات کے لیے دائمی زندگی کے فائدے کو دیکھتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں کوئی چیز اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا کا رد کرنا نہیں ہے. وہ آپ کو وہ چیز دے دیں گے جو آپ مانگتے ہو، نہیں تو اس کے ذریعے اللہ پاک آپ کے عذاب کو دور کر دیں گے، نہیں تو اس کے ذریعے اللہ پاک آپ کی جو دیگر چاہتوں کو اور تمناؤں کو پورا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کی کوئی دعا کو اللہ قبول نہ کرے؟ وہ تو قبول کرتے ہی ہیں. آپ شرائط پر پورے اتر جائیے، ہر دعا قبول ہوگی. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا گمان رکھیں. تو فرمایا ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، اس حال میں کہ اپنا پہلو وہ موڑنے والا ہے، لہو لیضل عن سبیل اللہ، کہ تاکہ وہ اللہ کے رستے سے گمراہ کرے. یہ پاکستانی ملحد کے نام سے مشہور، باہر دنیا کے لوگ جو ملحد ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کرتے ہیں. ان کا کام ہی ہے یہ بدبختوں کا کہ جس نے پیدا کیا اس سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یعنی ایک انسان کی نمک حرامی ہوتی ہے کہ جس تھال میں کھانا اس میں چھید کر دینا، اور یہ رب العزت کی تھال میں کھا رہے ہیں، رب العزت کا رزق کھا رہے ہیں. اللہ نے ان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سے گمراہ کر رہے ہیں. کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے یہ. تو فرمایا لیضل، تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے کو. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. کہ فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اس بات سے روکے کہ لوگ مسجدوں میں جائیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. فرمایا اگر کوئی روکتا ہے تو پھر اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. کتنے بڑے ظالم ہیں. اور جو اللہ ہی سے بدگمان کرے لوگوں کو تو پھر اس کی تو ظلم کی کوئی انتہائی نہیں ہے. تو فرمایا لہو فی الدنیا خزی، اس بندے کے لیے
ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ لیزل کی طرف جا رہی ہے، تاکہ وہ گمراہ کرے. ذل یا ذلو یہ فعل ہے اور اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے. تو یہ جو ہو جو ہے لہو والا ہو، اس فاعل کے چھپے ہوئے فاعل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ واسطے اس کے، کس کے؟ لیضل عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے لوگوں کو. پھر کیا ہے؟ فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی، ونذیقہ اور چکھائیں گے ہم اس کو یوم القیامتی، قیامت کے دن، عذاب الحریقی، آگ کا عذاب، جلا دینے والا عذاب. ہم قیامت کے دن اس کو آگ کا عذاب دیں گے. ذالک، یہ اس لیے ہے. کیوں ہے یہ؟ اس لیے ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے. بما قدمت یداک، کیونکہ تیرے ہاتھ نے یہی بھیجا ہے آگے، تیرے ہاتھ نے یہی بھیجا ہے آگے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَيْسَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا. ہاں اللہ اکبر. تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا. اب یہاں پر دیکھیں پچھلی آیت کے اندر اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جو لوگوں کو اللہ سے بدگمان کرتا ہے اور اللہ سے گمراہ کرتا ہے. تو اللہ پاک نے اپنے لیے ایک بات بتا دی کہ بھئی سن لو میرے حوالے سے کہ میں آپ لوگوں پر، میں اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہوں. اب اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو میرے حکم سے نہیں پی رہا، کوئی اگر زنا کرتا ہے تو میرے حکم سے نہیں کرتا، میں نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ اس اختیار کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. ایک ہوتی ہے مرضی اور ایک ہوتی ہے منشا. کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منشا یہ رکھی ہے کہ جی میں نے سب کو اختیار دے دیا ہے، اب وہ جیسا اس اختیار کو استعمال کرے، یہ اس کی منشا ہے. لیکن راضی ہونا، رضا دینا کہ اللہ پسند کرتے ہیں اپنے بندوں میں کفر کو، شرک کو، غلاظتوں کو، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی جرم کو، کسی بھی گناہ کو اپنے بندوں کے اندر پسند نہیں فرماتے. تو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یہ انا جو ہے یقیناً یہ بلا شبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لیسا نہیں ہے، بالظلام ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے للعبید، اپنے بندوں کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من جو یعبدو عبادت کرتا ہے، لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی علی حرف، ایک کنارے پر رہ کر، ایک کنارے پر رہ کے عبادت کرتا ہے. وہ کنارہ کیا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کو کوئی نیکی پہنچتی، بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے چہرے کے بل پھر جاتا ہے اسلام سے. یہ ہے کنارے پر کھڑا ہونا. یعنی کیا کہ مسلمان بدو، کچھ لوگ مسلمان ہوتے جب وہ ان کو اسلام سے فائدہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ ان کو لڑکے نوازتا، لڑکے دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے پیدا ہوتے اسلام لانے کے بعد، تو اسلام کی تحسین بیان کرتے تھے کہ کتنا اچھا دین ہے یہ. اور جیسے لڑکیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی اور جیسے ہی اسلام لانے کے بعد کچھ نقصان ہوا تو کہنے لگے کہ یہ دین نے تو ہمیں برباد کر دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا. پھر کیا کرتے کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ کر ارتداد کرتے ہوئے اسلام کو چھوڑ دیتے. تو پھر یہ کیا ہوتا؟ یہ ایک کنارے پر کھڑے ہوئے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے. فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، کہتے کہ کان الرجل یبدأ المدینۃ فیسلم، ایک آدمی مدینے آتا، کان الرجل یقدم آتا، المدینۃ مدینے میں، فیسلم تو وہ پھر اسلام قبول کرتا. ایک بندہ آتا مدینے کے اندر اور اسلام قبول کرتا. فَإِن وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ، پھر اگر جنم دیتی
سورہ حج کی آیت نمبر 11 نکالیے غلام بھائی. پھر اگر جنم دیتی امرأتہ اس کی بیوی غلامن لڑکے کو تو ونتیجت خیلہ تو کہتا کہ یہ اچھا دین ہے. قال ھذا دین صالح وَإِن لَمْ تَلِدْ امْرَأَتُهُ اور اگر اس کی بیوی لڑکا جنم نہ دیتی وَلَمْ تُنْتَجُ خَيْلُهُ اور نہ ان کی گھوڑیاں بچہ دیتی گھوڑیاں بھی تو کہتا کہ قَالَ هَذَا دِينُ سُوءٍ تو کہتا کہ یہ دین بدترین دین ہے. بیوی نے لڑکے پیدا کیے گھوڑیوں نے بچے دینا شروع کر دیا, ہاں جی دین تو اچھا ہے فائدہ ہو گیا. اور بیوی نے لڑکیاں پیدا کی گھوڑیوں نے بچے نہیں پیدا کیے, نہیں بھائی یہ دین تو بدترین ہے, چھوڑ دو اس کو, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہمارا اللہ معاف کرے ہمارا بھی حال ایسا ہے کہ ذرا سے بھی دین کے معاملے میں کوئی آزمائش ہے کوئی سختی آتی تو ہم پٹڑی سے اتر جاتے ہیں, ہے نا, فوراً بدگمانیاں, فوراً اللہ تعالیٰ کے دل خراب. اچھا پھر یہ دیکھیں کہ ایک آدمی نمازی پرہیزگار عبادت میں ہوتا ہے, جیسے ہی آزمائش آتی ہے تو عبادت کے اندر کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ صفت کا حامل ہے کہ وہ کنارے پر کھڑا ہوا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ ہم سب اس بیماری کا شکار ہیں. لیکن قرآن مجید نے یہ کیا کہہ دیا؟ خسیرت دنیا والآخرہ. خسیرہ فعیلہ کے وزن پر, خسیرہ نقصان ہے دنیا اور آخرت کا یہ, اور ذالک هو الخسران المبین, اور یہ تو سری خسارہ ہے, سری خسارہ ہے یہ. یدعو من دون اللہ اور وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا ما لا جو نہیں یضرہ نقصان پہنچاتی ہے ان کو ولا ینفعہ اور نہ فائدہ پہنچاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو پکارتے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں. اچھا مخلوق کوئی بھی آپ کو مطلق فائدہ نہیں دے سکتی. اگر آپ کسی کے بارے میں یہ رکھ لیں کہ یہ آپ کو مطلق فائدہ دے گا یا مخلوق آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گی, تو عقیدہ یہ رکھے کہ نہ مخلوق کسی بھی قسم کے فائدے کا اختیار رکھتی ہے اور نہ ہی مخلوق کسی قسم کے نقصان کا اختیار رکھتی ہے, الا یہ کہ رب العزت نے کسی کے لیے کوئی قسمت میں بات لکھی ہو. یہ عقیدہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میرے یہ کام کرنے سے اتنا مجھے نفع ہوگا, ٹھیک ہے, تدبیر کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن تدبیر پر اعتقاد کرنا یہ خطرناک ہے. تدبیر کی جگہ تقدیر پر یقین کیا جائے جو اللہ نے لکھا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو فرمایا وہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ایسوں کو جو نہ ان کو ضرر دیتا ہے اور نہ وہ چیز ان کو فائدہ دیتی ہے. اور فرمایا کہ ذالک هو الضلال البعید, اور دراصل یہی دور کی گمراہی ہے, شدید قسم کی گمراہی ہے. یہ کون سی گمراہی؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ پکارنا ایک ما تحت الاسباب ہے اور ایک ما فوق الاسباب ہے. ما فوق الاسباب پکارنا حرام ہے, یا علی مدد, یا غوث الاعظم مدد, یا عبد القادر جیلانی مدد, فلاں مدد, فلاں مدد, یہ سب حرام ہے, حرام. اور ما تحت المدد کیا ہے؟ ما تحت المدد یہ ہے, میں آپ سے کہتا ہوں ذرا پانی لائیے گا بھائی, ٹھیک ہے, زندہ سے وہ, ہاں زندہ, پانی لائیے گا یار, آپ نے مجھے پانی دے دیا, یہ تحت الاسباب ہے. اور اس پر تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو اور برائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, وہ اسے پکارتا ہے کہ یقیناً اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. یدعو اسے پکارتا ہے, لمن واسطے جو ضرہ
اس کا ضرر اقرب مبالغے کا صیغہ ہے، الف زائدہ ہے، قرب یقرب قربن سے اقرب آیا، یہ اقرب مثلا زیادہ قریب من نفعہ ہی، اس کے نفع سے، یعنی کوئی شخص اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے تو اس کو نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان زیادہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے، نقصان کیا ہے؟ اگر وہ فوق الاسباب کے تحت پکار رہا ہے تو مشرک گیا، اب فائدہ تو اتنا ہوگا اس کو کہ جتنا اللہ نے لکھا ہے، وہ ہے نا دھوبی، یہ بہت پرانی بات ہے، جیکب لائن میں ایک دودھ والا ہوتا تھا، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ جب میرے کوئی 14 سال کی عمر تھی، اس وقت کے واقعے کی بتا، جیکب لائن کے اندر دودھ والے کی دکان تھی، شادی ہوئی تھی اس کی، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نا شادی کے فوراً بعد اولاد چاہیے ہوتی ہے، ان کا ذہن ہوتا ہے کہ یار شادی ہو جائے، ایک آدھے مہینے میں خوشخبری ہو جائے، تو وہ بیچاروں نے جو ہے کیا کیا کہ اسی آرزو کے تحت جو ہے نا شادی کی، تو 2 مہینے گزرے، 4 مہینے گزرے، کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے، 1 سال گزر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کسی نے کہا کہ اعتکاف کر لو تو کام بن جائے گا، اعتکاف کیا، دوسرے سال اولاد نہیں ہوئی، کسی نے تیسرے سال کہا کہ آپ عمرہ کر کے آ جائیں گا، انشاءاللہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دے دیں گے، تیسرے سال کیا، عمرہ کر کے آ گیا، اولاد نہیں ہوئی، اس طرح سے چوتھے سال اس نے اور بھی کچھ دین کوئی اچھا کام کیا جو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ تھا، اولاد نہیں ہوئی، 5ویں سال کسی نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، شاہ حقیق میں جائیے، وہاں پر جا کر جو ہے وہ چادر چڑھا لیں، اولاد ہو جائے گی۔ 5ویں سال یہ چادر چڑھانے کے لیے چلا گیا، چادر چڑھا کر آ گیا، اور کچھ 2-3 مہینے کے بعد خوشخبری آ گئی، 2-3 مہینے کے بعد خوشخبری آ گئی کہ جی آپ کے یہاں اولاد ہونے والی ہے۔ تو اب یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ دیکھیں مشرک تو بن گیا، نفع حاصل ہوا، لیکن نفع سے قریب کیا ہو گیا؟ مشرک پہلے بنائیں گے۔ اب نفع بھی اتنا ملا جتنا اللہ نے لکھا تھا، اگر یہ تو شاکک گیا نا، یا کسی اور مزار پر گیا، اگر اس کی جگہ پر یہ مندر بھی چلا جاتا نا تو وہاں پر بھی اس کو اولاد ہونی تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے، اس کی 50,000 سال پہلے اس کی تقدیر لکھ دی ہے، اس کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ 5ویں سال کے بعد اس کو اولاد ہونی ہے۔ اب وہ اس کے اوپر تھا کہ صبر کر کے اولاد لے اللہ سے مانگتے ہوئے، یا اپنی پٹری سے اتر کر پھر اولاد لے، اولاد تو الغرض ہونی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے جو ہے نا ایک اسکول کے اندر بہت پہلے ایک چھوٹی سی اسٹوری پڑھی تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ ایک آدمی جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا تھا، وہ بس یہی کہتا تھا کہ جی نہیں جی اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے رزق مجھے ملے گا، روزانہ بس اسی سوچ پر وہ ندی کے کنارے پر بیٹھ جاتا۔ اب وہ ندی کے کنارے پر بیٹھتا تو شام کے ٹائم پہ ایک پتے پر رکھا ہوا حلوہ وہ تیرتا اس کا آ جاتا، وہ لیتا، دیکھو اللہ نے رزق میری قسمت میں لکھا ہے، دیکھو مل رہا ہے، حلوہ کھا لیتا۔ روزانہ کا یہ معمول تھا، مہینوں ہو گئے، جستجو ہوئی، یار یہ دیکھو تو صحیح کہ حلوہ آ کہاں سے رہا ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں حلوہ؟ تو یہ تلاش کرتے گیا کہ یہ حلوہ ایک بستی سے آیا اور ایک آدمی رکھتا ہے، اور پتہ چلا کہ وہ آدمی جو ہے وہ جو حلوہ رکھ رہا تھا وہ حلوہ تھا کہ اس کے پیر پر زخم تھا، اور وہ حلوہ اپنے پیر پر زخم پر مل کر پھر اس کے بعد جو ہے وہ پتے پہ رکھ دیتا کہ تاکہ کوئی مچھلی کھا جائے، تو مچھلی تو کھاتی نہیں تھی، اللہ نے اس کے لیے اس کا رزق دیا۔ تو آپ مگر اس کو یوں لے لیں، آپ اس بات کو، رزق تو ملنا ہے آپ کو، لیکن اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ حلال ذرائع سے لے کہ حرام ذرائع سے لیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بالکل یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اولاد تو لکھی تھی، تو فرمایا کہ لمن ذرہ اقرب بالنفعہ، اللہ کے علاوہ جو پکارتا ہے وہ اس کا جو ہے نا فائدہ، اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، اس کے مشرک ہو جاتا ہے۔ اب فائدہ اگر اللہ نے قسمت میں لکھا ہوگا تو اس کو ملے گا، نہیں لکھا ہوگا تو وہ بھی نہیں ملے گا۔ لبئس المولى ولبئس المعشیر،
بلا شبہ وہ بہت برا دوست ہے، بلا شبہ وہ بہت برا ساتھی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل الذین آمنوا، داخل کرے گا ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے عمل کیے، جنات، باغات میں، تجری، جاری ہے، من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں۔ جو اچھے عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ پھر فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کسی سے مشورے نہیں لیتا، کسی کی بیٹھک نہیں، اس کی کوئی بیٹھک نہیں ہے وہاں جا کر وہ ڈسکس کرے گا، پھر پنچایت کے اندر مشورہ ہوگا اور پھر مشورے میں جو بات طے پائے گی تو وہ پھر وہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ نہیں، یہ ساری چیزیں مخلوق کے لیے اچھی لگتی ہیں، یہ سارے مشورے لینا کمزوری کا باعث ہوتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت دل کے ہوتے تو یہ کوئی بھی آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے، لہٰذا آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کو معاف کریں، اور جب بھی کوئی کام کرنے کا آپ سوچیں، ارادہ کریں، تو پھر کیا کریں کہ آپ اللہ پر یقین کریں، ان سے مشورہ لیں اور مشورے کے بعد اللہ پر یقین کریں اور پھر وہ کام کریں۔ وعلیکم السلام، بعد میں نماز پڑھ لیجیے گا۔ شیخ اہلاً و سہلاً مرحبا بکم، ہمارے یہ وہ ساتھی ہیں جو 2 سال سے کھوئے ہوئے تھے، جب ملتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو، شیخ کو میں بولتا کہ شیخ آپ آ جائیں، ہمارے کھوئے ہوئے ساتھی آج آ گئے، ہمیں اگر پتا کہ کہہ کے آتے نا تو مٹھائی لاتا میں شیخ کے لیے۔ آمین آمین آمین، بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں، بڑے متحرک ساتھی ہیں یہ۔ وعلیکم السلام، اہلاً و سہلاً مرحبا بکم، اللہ پاک ہم سب کا بھی اور آپ دونوں کا بھی آنا قبول فرمائے۔ تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے ایمان والوں کو۔ اچھا، صرف ایمان والوں کے لیے جنت نہیں ہے، جہاں پر بھی آپ ایمان والوں کے ساتھ جنت کی بات سنیں گے، اللہ پاک نے وہاں ضرور کہا کہ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے عمل کرتے ہیں، عمل اچھے کرنے، ایسے نہ تھوڑی کوئی کلمہ پڑھ لیا بس ختم، نمازوں سے بھی فارغ، زکوٰۃ سے بھی فارغ، حج سے بھی فارغ، جہاد سے بھی فارغ، تبلیغ سے بھی فارغ، دین کو اپنے جسم پر لاگو کرنے سے بھی فارغ، نبی پاک کی اطاعت سے بھی فارغ، کچھ نہیں کرنا، کلمہ پڑھ لیا بس بہت ہے، تو نے احسان کیا کلمہ پڑھ کے ہے، اب یہ کلمہ ہی تیرے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن، گواہی، پھر یہ کلمہ پھر فائدہ نہیں دے گا۔ تو ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد عمل صالح کی شرط ہے، دیکھ لیں آپ، اس کے لیے بھی فرمایا کہ ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاتی ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، من جو شخص کانا ہے، یظن، ظن یظن ظنونا، گمان رکھتا ہے، جو شخص اس بات کا گمان رکھتا ہے، ان یہ کہ لن ہرگز نہیں، لن جو ہے وہ نفی میں تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لا نفی کے لیے ہے، ما نفی کے لیے ہے، ان بھی بساؤ کا اگر الا آ جاتا ہے آگے تو وہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، کہ لن ان سب سے زیادہ نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے کہ لن ہرگز نہیں، ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ اس کی مدد کرے گا دنیا اور آخرت میں، جو کوئی اس بات کا گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، فل یمدد، تو پھر وہ کیا کرے گا، لٹکائے، بسبب، سبب عربی میں کہتے ہیں رسی کو، حبل بھی کہتے ہیں اور سبب بھی کہتے ہیں رسی کو، پھر وہ لٹکائے، لمبی کرے، دراز کرے، بسبب رسی، الی السماء، آسمان سے، ثم پھر، ثم الیقطع، پھر اس رسی کو وہ کاٹ دے، فلینظر، پھر دیکھے، هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، کہ کیا واقعی اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر دے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इमाम तबरी ने, इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना इब्न अब्बास से नकल किया कि जो शख्स ये गुमान करता है कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद नहीं करेगा तो वो छत से एक रस्सी बांधे, फिर उसके साथ फांसी लेकर अपना गला घोट दे और मर जाए, और देखे कि क्या उसके साथ करने से उसके गुस्से और हसद की आग बुझती है। वैसे तो छत पे आग जो है वो पंखे पर रस्सी बांध कर बंदा जो है ना वो अपना फांसी लटकाता है। या अल्लाह पाक ने पंखे की और छत की मिसाल नहीं दी, कहा डायरेक्ट आसमान पे चढ़ा, बदबख्त आदमी है। और जिसने आसमान से, पहली बात है कि आसमान तक वो रस्सी लेके नहीं जा सकता, अगर ले भी जाए और फिर लटक जाए तो फिर मरने के बाद क्या गुस्सा होगा उसका, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, खुद भी बर्बाद, गुस्सा भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। तो फरमाया कि फिर देखे कि क्या वाकई उसकी तदबीर उस चीज को दूर कर देगी जो उसे गुस्सा दिलाती है, बल्कि फांसी लगने के बाद जब मरेगा तो सारी हकीकतें खुल जाएंगी। वकज़ालिका, और इसी तरह से, अंज़लनाहु, हमने उतारा है उसे, आयातिम बय्यिनात, रोशन आयात। हमने कुरान मजीद को, हमने अपनी आयत को रोशन दलाइल दिए हैं। और वह अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला, यहदी मन युरीद, सुभान अल्लाह, दो माने इसके बनेंगे, बेशक अल्लाह ताला हिदायत देता है उसको जिसे वो चाहता है, ठीक है। और दूसरा मतलब ये है, बेशक अल्लाह ताला हिदायत देता है जो चाहता है। हिदायत मांगे और हिदायत ना मिले नामुमकिन। कभी रात को उठकर, चले नहीं उठे रात को, कहीं भी बैठकर कोने कुदड़े में मांग ले अल्लाह से हिदायत। मैं तो कहता हूं अगर आपको यकीन माने, किसी जगह पर भी बैठकर आपने सिद्ध के दिल से हिदायत मांग ली ना, अल्लाह पाक आपको हिदायत दे देंगे। जगह का कोई तायुन नहीं है। बल्कि मैं कहता हूं अगर आप कज़ाए हाजत कर रहे हो और वहां आपके दिल में ये ख्याल पैदा हो कि यार मुझे अभी अल्लाह से हिदायत मांगनी है, और वहीं बैठकर दिल दिल में आपने अल्लाह से कह दे कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, अल्लाह पाक ये नहीं देखेंगे कि किस जगह पर दुआ कर रहा है, अल्लाह पाक ये देखेंगे कि दुआ क्या कर रहा है। उधर भी आपके लिए हिदायत के फैसले कर देंगे अल्लाह पाक। रब की शान बड़ी निराली है ना। क्यों? आप मुझसे पूछेंगे कि माँ दलीला का इंदक, माँ दलील इंदक, या नाम दलील मौजूद। क्यों? किफल जब एक औरत से बदकारी करने गया था, बिल्कुल और आखिरी मरहले के अंदर, बिल्कुल जब दुखूल करना था, वहां पर तौबा कर ली, अल्लाह से कबूल हो गई। ये तो नहीं कहा कि क्या कर रहा है ये इस मौके पर, ऐसी पोजीशन में तौबा कर रहा है, इसको चाहिए था कि मस्जिद जाता, नहीं वजू करता, नहीं गुस्ल करता, नहीं, इस मौके पर बरहना हालत के अंदर ख्याल आ गया, माफी मांग ली, उधर भी माफी कबूल हो गई। ये मेरे पास दलील है, सही है कि नहीं? दलील पूरी उतरती है, कोई शक तो नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो कहने से मुराद ये है कि आप कहीं बैठकर माफी तो मांगे अल्लाह से, इस्तिग़फ़ार तो करें आप अल्लाह से। और अगर कोई शख्स खूबसूरती के साथ अल्लाह से हिदायत मांगता है, रात को उठता है, वुजू करा दे, ठंडे ठंडे पानी से वुजू करे, रात को उठे 3 बजे उठ जाए, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नहु दाबुस सालिहीन मिन क़ब्लिकुम, ये तुमसे पहले लोगों की सुन्नत है, ये जो नेक लोग गुजरे हैं। आपने फरमाया ये बीमारियों को खत्म करती है रात का ताजुद, और तुम्हारे रब से कुर्बत का जरिया है ये रात का क़याम। एक आदमी कंबल के अंदर है, सर्दियां पड़ रही हैं हमारे मेमार में इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह रात को फजर से पहले जो है तकरीबन जो है वो 7 या 8 टेम्परेचर होता है। इस मौके पर ऐसी हालत में एक बंदा रात को गर्म बिस्तर को छोड़ता है, पहलू में जो है वो वह माहू ज़ौजहू है उसको भी छोड़ देता है, उठता है, गीजर नहीं है, गैस, वैसे भी गैस तो आती नहीं है, ठंडे पानी से वुजू करता है, मिसवाक करता है, उजले कपड़े रात को पहन रहा है। मुझे एक मेरे भाई सैफुल्लाह भाई की बात याद आ रही है, पता नहीं वो भाई भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे। रनाला खुर्द के अंदर प्रोफेसर हैं सैफुल्लाह, डॉक्टर सैफुल्लाह, शेख साहब जानते हैं।
تو میرا جمعہ تھا رنالہ خرد میں، تو جمعے کے دن جو ہے وہ غسل کر کے آئے اور بڑے بڑے بال تھے، کنگھی کر رہے تھے، سرما لگایا، خوشبو لگائی، تیل لگایا، ماشاءاللہ. مجھے کہنے لگے کہ میمن صاحب میں ہر جمعے کو تیار ہوتا ہوں، اجلے سے اجلا لباس، سرما، خوشبو، تیل، اور کہتا ہوں کہ پھر اللہ سے مخاطب ہوتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں اللہ میں نے یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا ہے، میں آپ کو کیسا لگ رہا ہوں، میں آپ کو کیسا لگ رہا ہوں میرے اللہ. تو ایک بندہ رات کے وقت جب اٹھتا ہے نا اللہ سے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لے، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، اجلے کپڑے، استری والے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، صاف جگہ پر آئے، اچھا مصلی بچھائے اور اللہ اکبر کھڑا ہو جائے اللہ سے مانگنے کے لیے. اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے اس عمل پر مسکرا دیتے ہیں. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا کے کسی عمل پر، کسی بندے پر مسکرا دیتے ہیں تو پھر قیامت میں اس سے کوئی اللہ تعالیٰ حساب ہی نہیں لیں گے. یہ بھی تو محبت کے تقاضے ہیں نا، محبت کے تقاضے ہیں. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے لیے اتنی محنتیں کرتا ہے اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے. مجھے اگر اللہ سے محبت ہے تو میں اللہ سے اس کے حاصل کروں گا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے اسی محبت کے زاویے میں رات کو اٹھ جائے اور مانگے اللہ سے رات کو اٹھ کر، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، دبے پاؤں اٹھے، دبو پاؤں، مانگے اللہ سے اور ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ ہدایت دے دیجیے، اے اللہ یہ خالی جھولی، اللہ حقیر قطرہ، حقیر قطرے کی پیدائش، حقیر مٹی کی پیدائش، اللہ گندگی کا ڈھیر، ناک میں دیکھوں تو گندگی، کانوں میں دیکھوں تو گندگی، آنکھوں میں دیکھوں تو گندگی، نیچے دیکھوں تو گندگی، پیٹ میں دیکھوں تو گندگی، پیچھے دیکھوں تو گندگی، کانوں میں دیکھوں تو گندگی، سر میں دیکھوں تو گندگی، جراثیم سر میں میرے اللہ، میرے جسم میں جراثیم، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہوں تو آپ کا بندہ، آپ دھتکار بھی دیں گے تب بھی دوڑ دوڑ کر آپ ہی کے پاس آؤں گا، دیکھیے میرا تو آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہدایت دے دیجیے. تو پھر دیکھیں کیسے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک دوست نے کہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نا گھر میں تھا تو بیوی بچوں کو باہر جانا تھا، بیوی بچوں کو باہر جانا تھا، تو پہلے بیوی نے کیا کیا کہ بڑی بیٹی کو بھیجا، کہنے کہ 3-4 بچے میرے، ایک چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا 2.5 سال کا تھا، باقی بڑے بچے تھے. تو بیوی نے جو ہے وہ بڑی بچی کو بھیجا 17-18 سال کی، ابو چلتے ہیں باہر امی کے لیے. تو میں نے کہا بیٹا تنگ نہ کرو، کام کرنے دو، مجھے بہت کام ہے. وہ چلی گئی تو پھر ایک اور چھوٹی بیٹی آ گئی 10-11 سال کی. اب وہ اس کا ذرا اپنے باپ کو منانے کا طریقہ کچھ ہے، پاپا چلے نا، پاپا چلے نا، ہاتھ پکڑ رہی ہے، پاپا چلے نا. تو پاپا کا دل تھوڑا سا نرم ہوا، لیکن کہا کہ نہیں بھائی مجھے کام کرنا ہے، چلی جاؤ. چلے گئے. پھر بیٹے کو بھیج دیا، 8-9 سال کا بیٹا تھا. اب وہ اپنے حساب سے مجھے منا رہا ہے، پھر بھی میں نہیں مانا، مجھے ٹائم ہی نہیں ہے. پھر اس نے کیا کیا کہ 2.5 سال کے بچے کو بھیج دیا. وہ بچہ آیا اور میرے پیروں میں چپکنے لگ گیا، میرے پیر کو بوسہ دے رہا ہے اور پیر کو اچھال رہا ہے اور رو رہا ہے، میرے سامنے ہاتھوں کو اس طرح سے کر کے رو رہا ہے، کہتے نہیں چلے میں مروں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا آپ سے. کہ لے کے جب میں نے اس معصوم بچے کو دیکھا تو دل پگھل گیا، میں نے کہا اچھا چلے. تو وہ شیخ بتا رہے تھے، اپنی رودات بتا رہے تھے کہ جس طرح سے بچے کو دیکھ کر میں مان گیا نا، اللہ کی قسم اللہ کو منانا ہو نا تو اس طرح سے منایا کرو، ایسے بلک بلک کے رویا کرو اللہ کے آگے. بچہ بھی دودھ کے لیے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، گڑ گڑایا کرے اللہ کے آگے. بچے کی طرح رویا کرے، بچے کی طرح اتنا روئیں اتنا روئیں اتنا روئیں کہ الٹ پلٹ ہو جائے، رو رو کر ترس آ جائے گا نا. اور جس پر ترس آ گیا مالک کو، جس پر رحم آ گیا، بس ختم ہو گیا بیٹا. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہیں، وَالصَّابِئِین اور جو ستارہ پرست ہیں، وَالنَّصَارَى اور جو نصرانی ہیں، وَالمجوسی اور جو مجوس ہیں،
والذین اور وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان اللہ علی کل شیء شہید اور اللہ رب العزت والجلال ہر چیز کے گواہ ہے. بالکل اسی وزن پر جو ہے وہ تقریباً یہ آیت سورۃ البقرہ کی جو ہے وہ آیت نمبر 62 گزر چکی ہے. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ آیت ہماری سورہ بقرہ میں گزری ہے. یہاں پر بھی یہی وزن آیت ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور جو نصارہ بنے اور جو مجوسی بنے اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا. یہودی بھی آئے گا, مجوسی بھی آئے گا, ہندو بھی آئے گا, مشرک بھی آئے گا, مرتد بھی آئے گا, بدعتی بھی آئے گا, سب آئیں گے. فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. کس بات کا فیصلہ ہوگا؟ حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا, وہ تو ہو گیا ہے, قرآن نے کر دیا ہے. فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم کا. ان اللہ علی کل شیء شہید اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے. آپ دیکھیں ان کی ایمان کی باری آئی, ان کے معاملات کی باری آئی تو گواہی کی ضرورت پڑتی ہے نا کہ کوئی گواہ ہو ان کے درمیان کہ یہ کیسے لوگ تھے. تو فرمایا کسی اور کی ضرورت نہیں, ہم گواہی کے لیے کافی ہیں. الم ترا کیا نہیں, حرف جو ہے یہ استفہام ہے عربی میں اور لم نفی پیدا کرتا ہے, لم نفی کے لیے آتا ہے اور ترا مضارع ہے. جب لم نفی ترا مضارع میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی کے اندر لے جاتا ہے. مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں, حال اور مستقبل. ویسے اگر لم نہ ہو تو ترا کا مطلب ہے کہ تو نہیں دیکھ رہا ہے یا تو نہیں دیکھے گا, لیکن لم نفی کے معنوں میں آتا ہے, نہیں کے معنوں میں آتا ہے. تو پھر کیا ہو گیا یہاں پر؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ پاسٹ, ماضی. تو لم نے ترا کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں ہر چیز پر گواہ ہوں, کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اکثر لوگ اللہ کے جو وجود کا انکار کرتے ہیں, تو کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کیوں ذکر نہیں کیا کہ میرے فرشتے بھی گواہ ہوں گے جو کرامت کاتبین ہے, وہ بھی اس بات پر گواہ ہوں گے. دیکھیں گواہی دوسرے لوگوں کی تو قرآن مجید سیقول میں ذکر ہوئی ہے. اگر آپ پڑھیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تم لوگوں پر گواہ ہوگے اور تم پر سب پر نبی سم گواہ ہوں گے. یہاں پر بھی شہید ہے, وہاں پر بھی شہداء ہے. مادہ سب کا شین ہا یا دال, یہ جو شہید جو ہے شہادہ جو ہے سب کا مادہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر جمع کا صیغہ ہے اور یہاں جو ہے مفرد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو ایک کے لیے ایک کا صیغہ آ گیا اور وہاں شہداء آیا تو وہاں جمع کا صیغہ ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو گواہی کے لیے کہا ہے. دراصل جہاں حقیقی گواہی کا ذکر ہوتا ہے نا کہ ایسی گواہی کہ جو مکمل اور اتم ہو, تو وہ گواہی صرف اللہ کی ہے. سمجھ رہے؟ باقی کسی فرشتوں کی غیر فرشتوں کی گواہی اتنی گواہی ہے کہ جتنی اللہ نے ان کو گواہ بننے کی قوت دی ہے. لیکن جب میرے اللہ کے لیے شہید آ جاتا ہے, گواہی کا آ جاتا ہے, تو وہ مکمل اور اتم گواہی ہوتی ہے کسی کے بغیر کسی کے عطا کیے ہوئے کچھ. یہ غیر عطائی شہید ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اب اگر اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے نا وہاں پر کہ فرشتوں کو گواہ کرے, کسی اور کو گواہ کرے. ویسے تو روایات کے اندر آتا ہے اس بارے میں کہ جب کوئی بندہ اذان دیتا ہے تو یہ چرین پرین, یہ پیڑ پودے سب گواہی دیتے ہیں. جہاں گواہی کی ضرورت ہوگی مخلوق کی تو وہاں اللہ مخلوق پر گواہی دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مخلوق کی گواہی تو وہ اس وقت قبول کرے گا نا کہ جب وہ اللہ کی گواہی قبول کرے گا. تو سب سے پہلی گواہی اللہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا, اور یہ جو جتنے بھی مشرکوں کی بات ہو رہی ہے, مشرک جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ, کس کے ساتھ شرک کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ نا. تو ضروری ہے کہ جس کے ساتھ شرک ہو رہا ہے وہی گواہی کے لیے کھڑا ہو. تو اللہ پاک نے اس لیے اپنی اکمل اور اتم گواہی کو ذکر کیا یہاں پر. تو کیا نہیں تو نے دیکھا, کیا نہیں, میں بتا رہا تھا کچھ تھوڑی سی عربی لفظوں کے بارے میں پہچان بتا رہا تھا. جو ہے وہ استفہامیہ ہے یعنی سوالیہ ہے. کیا لم جو ہے یہ نفی کا ہے,
نہیں. ترا تو نے دیکھا یہ فعل ہے, مضارع ہے. اب اس کو لم نے کون سے معنوں میں تبدیل کر دیا؟ ماضی کے. اب کیا بنا ترجمہ؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ, انا حرف نازبہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بلا شبہ, بے شک اللہ تعالیٰ. یسجدو مضارع ہے, سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کرے گا. لہو نہیں, اللہ تعالیٰ کریں گے واسطے اس کے. پھر ہم ترجمہ کریں گے اللہ کے لیے, لفظی ترجمہ ہے نا. لا لیے حرف جارہ, ہو مجرور, واسطے اس کے. ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے. عاصم بھائی ترجمے کی خوبصورتی یہ ہے لفظ کی ترجموں کی کہ آپ اس کو ترجمہ ایسے کریں جو اس کی خوبصورتی ڈھلے گی. پھر اس کو کلیئر کریں گے آپ کہ ہو کی ضمیر راجع الی اللہ, تو یہ اس کی خوبصورتی بنے گی. تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے جو واسطے اسی کو, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا قرآن مجید میں سوائے سورہ طلاق کے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہو. سما کی جمع سماوات, ارض کی جمع ابھی تو ہے کچھ, وہ ہے الارضین. کیا ہے؟ الارضین. سوائے سورہ طلاق کے اور کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اور وہاں پر بھی یہ فرمایا کہ ہم نے آسمان کو جو 7 آسمان پہ دیکھے, اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, یوں فرمایا, اور زمین کو بھی اسی کی مثل. یعنی وہاں پر یہ کنفرم کر دیا گیا کہ زمین بھی حقیقی طور پر ارضین ہے. جیسے السما, سما واحد اور اس کا جمع کیا ہے؟ سما. ارض واحد اور اس کی جمع ارضین. لیکن قرآن مجید میں ارضین لفظ کے ساتھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قانون بتا دیا گیا کہ آسمانوں کا جیسا ہی زمین ہے, مثلہن. تو پھر بار بار قانون کو نہیں بتایا جاتا. اور عربی کا یہ دراصل خوبصورتی ہے کہ عربی نے کیا کیا کہ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے. اب زمین میں ہے تو یہاں سے مراد زمین یہی ہے, ارضین ہی مراد ہے, یہاں ساری زمین ہے. ان سے کیا مراد ہے؟ رب المشرقین مغربین, مشارق والمغارب, اور مشرق والمغرب تینوں تعداد کے اعتبار سے آیا ہے. مفرد بھی آیا ہے, مثنیٰ بھی آیا ہے, اور جمع بھی آیا ہے. کیا ہے اس سے مراد؟ اس کے مراد یہ ہے مشارق والمغارب جو آیا ہے نا, مشرقوں اور مغربوں کا رب, اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سورج کا جو غروب اور جو طلوع ہونے کا جو وقت ہوتا ہے نا, یہ پورے سال کے اندر اس کے اندر مختلف مہینوں میں تغیرات آتے ہیں, اس کی سمت میں فرق پڑتا ہے. تو جب سمت میں فرق پڑ رہا ہے تو مشارق اور مغارب میں فرق پڑے گا. اور علماء ذکر کرتے ہیں, امام جریر طبری نے بھی ذکر کیا اور دیگر بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے, اور جو مشرقین اور مغربین ہیں, 2 مشرق اور 2 مغرب کا رب, اس سے مراد گرمی اور سردی کے اندر سورج کی سمت کیا فرق ہے. فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں, واسطے اسی کو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. والشمس, اور سورج. واو یہاں پر عطف ہے, بات آگے بڑھائی جا رہی ہے. اور سورج, اور چاند, اور ستارے, اور پہاڑ, اور درخت. والدواب, اور چوپائے جو پیروں سے چلتے ہیں, جانور. وکثیر من الناس, ان لوگوں میں سے بہت سے. یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں سے. دیکھیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اس کو نوٹ کر لیں ذرا. آسمانوں میں زمین, آسمان, سورج, چاند, ستارے, پہاڑ, درخت اور چلنے والے جانور, سب کو مطلق ذکر کیا کہ سارے کے سارے. لیکن جب انسانوں کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ والدواب والناس, نہیں, والدواب والناس نہیں فرمایا, کیونکہ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. صحیح ہے, مسلمان ہی کہلانے والے نہیں سجدہ کرتے. ترکیب کے اندر آپ دیکھ لیں یہاں پر کہ وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے, وہ ان دواب, ان جانوروں سے بھی بدتر ہے. دیکھ لیں آپ کیا
اکثر لوگ جو ہے اللہ کو سجدہ کرنے والے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور کثرت سے جو لوگوں میں سے، بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے ہیں، کیونکہ مشرکین بھی جو ہے نا کسی حد تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. مشرکین بھی تو کرتے ہیں، دیکھیں آپ جو مزاروں پر بھرے پڑے ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی ٹائم پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے اس میں الحاد کی طرف زیادہ اشارہ کیا. ہاں ممکن ہے، بالکل، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے، یہ بھی بالکل ہو سکتا ہے. تو یہ بات ہے. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ. اب آپ یہاں پر دیکھیں، اگر ہم اس کی تفسیر میں جاتے ہیں، آسمانوں کا سجدہ کرنا، زمین کا سجدہ کرنا، یہ میرے اور آپ کے پلے نہیں پڑتی یہ بات. سورج اور چاند کا سجدہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورج جو ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جب غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے. اجازت ملتی ہے تو پھر دوسری جگہ جا کر طلوع ہوتا ہے. حالانکہ اگر ہم نقشے کو دیکھتے ہیں تو کچھ ہمیں نہیں لگتا ایسا. دراصل وہ دنیا ایسی ہے کہ ادھر سے ادھر آتا ہے تو یہاں پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہاں پر سورج کی روشنی آ جاتی ہے. جہاں اندھیرا چھا گیا وہ رات ہو گئی، جہاں روشنی آ گئی وہ دن ہو گیا. تو کون سا عرش، کون سا فرش، کیسا سجدہ، یہ غیب ہے، میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. جواب بھی ہو گیا. ہاں نا، بالکل یہ ہو سکتی ہے جس کا بالکل جواب ہو گیا، ایسے ہی ہے. اچھا جی، اور نجوم، ستارے، پہاڑ، شجر، دواب. میں جو ہے نا، ہم لوگ پہلے گول مارکیٹ ناظم آباد میں رہائش تھی، تو 7 نمبر سے آگے ناظم آباد گول مارکیٹ جو ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ شہتوت کا درخت تھا، وہ بہت گھنا درخت تھا. تو صبح نماز فجر پڑھ کے ہم نکلتے نا تو شہتوت کے درخت سے بن 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 کی آواز آتی، اور اتنی زیادہ آواز آتی، اور اگر آپ درخت کو ہلائیں تو اتنے چھوٹے 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 باریک 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 بڑی کیڑے اڑنے لگیں گے. تو وہ یہ بات مجھے یاد آئی اس موقع پر کہ درختوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نے تو اپنی تسبیح کو نہیں سمجھا. نماز کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا، ہم اپنی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی تسبیحات کو کہاں سے سمجھیں گے. اللہ اکبر. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان پر عذاب ثابت ہو گیا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس سے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُکرم، پھر اسے کوئی جو ہے وہ ہدایت دینے، عزت دینے والا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہی نے کسی کو ذلیل کر دیا، اللہ اکبر. یوہن پر من آنے کی وجہ سے نون پر جزم آ گئی. اللہ. تو فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، ذلیل کر دے، اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہے. پھر فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے. سجدہ کر لیجئے گا، اس آیت پر سجدہ تلاوت ہے. کلاس سے فارغ ہونے کے بعد سب ایک سجدہ کر لیجئے گا. ہازانی خصمانی، ہازانی مثنی، ہازا کی مثنی ہازانی، خصمانی خصم کی مثنی خصمانی، یہ دو لوگ، گروہ، جھگڑنے والے، اختصموا فی ربہم، جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں. یہاں پر دو گروہ سے مراد ایک گروہ اللہ تعالی پر ایمان رکھنے والوں کا ہے کہ یہ ایمان والے گروہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور ایک وہ گروہ ہے کہ جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے. یہ 5واں گروہ ہے کہ جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے کہ جنہوں نے اس آیت میں کافر قرار دیا جن لوگوں کو، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں
اور یہ تمام لوگ توحید کے بارے میں طرح طرح کے خیالات رکھتے ہیں. توحید کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ مختلف قسم کے خیالات رکھتے ہیں. اب دیکھیں نا توحید کے حوالے سے یہاں پر یہ تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، میں ذرا نقل کروں گا اس کو. کہتے ہیں کہ یہاں دو جھگڑنے والوں میں ایک فریق مسلمان اور دوسرا فریق وہ پانچوں گروہ ہیں جن کا پچھلی آیت میں ایمان والوں کے بعد ذکر ہوا ہے. کون؟ یہود، نصارہ، مجوسی، صابئین، یہ ہیں. تو جنہیں اس آیت میں کافر قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی توحید کے قائل ہیں اور یہ تمام لوگ توحید کے بارے میں طرح طرح کے خیالات رکھتے ہیں جو کفر ہی کی مختلف صورتیں ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں نصارہ نے کیا توحید مانی ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جز ہے، ایک جمع ایک جمع ایک ایک. یہ کہتے ہیں کہ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث، تین ایک میں ایک تین میں، اس کو بھی توحید مان رہے ہیں. کیسا سمجھ رہے ہیں؟ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ فادر، سن اینڈ ہولی، یعنی جبریل امین، باپ، بیٹا اور جبریل. کہتے ہیں کہ تینوں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. تو بھائی اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اقالیم ثلاثہ ہے، ہاں تین ہے یہ، اور تین نظام چلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ توحید فی تثلیث ہے. ہائے ایک جمع ایک جمع ایک جمع ایک، ایک کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ کیسی توحید ہے؟ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے. تو فالذین کفروا، پر جن لوگوں نے انکار کیا، قطعت لهم ثیاب من نار، فرمایا کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے. قطعت فعلت کے وزن پر ہے، قطعت، اس کا جو مادہ ہے قاف طا عین، اس کا مادہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے. قطع قطعت فعلت کے وزن پر ہے، کاٹا جائے گا. لہم ان کے لیے ثیاب کپڑے، اسم ہے یہ، من سے حرف جارہ ہے، نار آگ اسم ہے. ان کے لیے جہنم کی آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. جب درزی کپڑے سیتا ہے آپ کے لیے تو کیا کرتا ہے؟ کپڑوں کو پہلے کاٹا پوٹی کرتا ہے. ان کو پھر آگ کا جوڑا پہنانے کے لیے کپڑے کاٹے جائیں گے ان کے، جن کا لباس ہی جہنم کی آگ کی. سب کیا ہوگا؟ یصب من فوق رؤوسہم حمیم، سب یصب، یصب ڈالا جائے گا، من فوق رؤوسہم ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم کھولتا ہوا پانی. الف لام یا معرفہ ہے، یعنی ایسا کھولتا ہوا پانی کہ اس کے جیسا کوئی اور کھولتا ہوا پانی نہیں ہوگا. آپ اندازہ کریں کہ جس آگ کو رب العزت نے 3000 سال تک بھڑکائی ہے اور اس آگ سے یہ پانی گرم ہو رہا ہے تو کیسا گرم ہوگا. اور یہ جب کھولتا ہوا پانی جہنمی لوگوں کے آگے رکھا جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ اس کو ایسا پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے، اور وہ اس کو پی لیں گے سارا، اور پکانے کی جگہ پھٹ جائے گی اور سارا دل، گردے، کلیجے، پھیپھڑے سب باہر آ جائیں گے، اور وہ اس کو اس طرح پئیں گے جس طرح سے پیاسا اونٹ پیتا ہے. سوچتا ہوں کہ میرے اللہ، ان کی تو ٹھنڈا پانی میسر نہیں آئے گا. یا اللہ ان کو تو آرام ہی نہیں ہوگا، جلتے رہیں گے جلتے رہیں گے جلتے رہیں گے جلتے رہیں گے جلتے رہیں گے. جہنمی لوگ جب جنتی لوگوں کو دیکھیں گے کہیں گے کہ انفیض علیہم الماء، تھوڑا پانی پلا دو، تھوڑا سا پانی پلا دو، کچھ تو پانی پلا دو. جنتی کہیں گے اللہ نے کافروں پر اس کو حرام کر دیا ہے، اس کی دنیا خوبصورت گئی، اربوں پتی، بلین ٹریلین کا مالک، اور مرنے کے بعد کفر کی حالت میں مر گیا اور جہنم میں چلا گیا. کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟
یسحرو بہ ما فی بطونہم والجلود، اور اس کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا جو اس کے پیٹوں میں اور جو کے چمڑوں میں، چمڑے بھی پگھل جائیں گے، پیٹ بھی پگھل جائے گا. بہت سخت ترین آیتیں ہیں یہ. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے مقامع ہتھوڑے ہیں، من حدید، لوہے کے، لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا. کلما، جب بھی، ارادو، ارادہ کریں گے، ان یخرجو، کہ وہ نکلے، منہا، اس جہنم کی آگ سے، من غم، غم کے مارے، اعیدو فیہا، دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، غم کے مارے. کبھی چین نہیں، کبھی سکون نہیں، کبھی راحت نہیں، کبھی ٹھنڈا پانی میسر نہیں. بھوک لگے گی تو تھوڑ کا درخت ملے گا، زقوم کا درخت ملے گا جو حلق کے اندر جا کے پھنسے گا کانٹوں کی طرح، اب اس کو اتارنے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. نہ چین نہ راحت، جل رہے ہیں، خود بھی جل رہے ہیں، کفر پر مرے تو ماں باپ بھی جل رہے ہیں، کفر پر مرے تو اہل و عیال بھی جل رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں جلتا ہوا، کوئی کسی کو بچا نہیں رہا. اور جب اللہ کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ حرام کر دے گا کہ اب تمہاری بات کو بھی نہیں سنتا. 40 سال تو پکارتے رہیں گے، 40 سال کا عرصہ نکل جائے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا. پھر دروغہ کہے گا 40 سال کے بعد سنے گا اور کہے گا کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اتنے بدنصیب، تمہارے بھاگ خراب ہو گئے سارے، یہاں پر تمام ہے. جب نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ غم کے مارے، گھٹن کے مارے، یہاں غم سے مراد گھٹن ہے، گھٹ رہی ہوگی جہنم کی آگ، آکسیجن نہیں ہوگا، گھٹ رہی ہوگی سانسیں. اعیدوا فیہا، دوبارہ جہنم کی آگے لوٹا دیا جائے گا. وذوقوا، اور چکھو، عذاب الحریق، جلنے والے عذاب کا مزہ. ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین آمنوا، اب ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایمان والوں رو پڑے تم لوگ ہیں، اب خوش بھی ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات من تجری تحت الانہار، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتیوں کے، موتی بھی، اور ان کا لباس ہوگا من ذہب ولؤلؤا، ریشم کا لباس ہوگا. ولباسهم فیہا حریر، فرمایا من ذہب لؤلؤا، موتی ہوں گے سونے کی، ولباسهم، اور ان کا لباس ہوگا فیہا، اس جنت میں، حریر، ریشم کا لباس ہوگا. آج اگر کسی خوبصورت ترین لڑکی اگر آپ کو آپ کے رشتے کے لیے مل جائے، یا آپ کو اچھی لگ گئی اور وہ آپ سے شادی کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی، جو آپ کی سوچ بھی نہ ہو، اور وہ خوبصورت لڑکی، تو پھر آپ تو دنیا کے اندر اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھیں گے، لوٹ پوٹ ہو جائیں گے کہ بھائی آج جو ہے وہ ایک لڑکی جو ہے نا میری محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. تو آپ یہ سوچیں، میں اس دن بیٹھ کے 4-5 دن پہلے میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ اتنی خوبصورت لڑکیاں، ایسے خوبصورت لڑکیاں کہ وہ چاند کے سامنے اگر اپنی انگلی نکالے تو چاند پیلا پڑ جائے، کالا پڑ جائے اس کے آگے، تھوک اپنی سمندر میں ڈالے تو تھوک میٹھا ہو، سمندر میٹھا ہو جائے. اتنی خوبصورت ترین جس کو آپ نے تعریفیں کی ہیں جس کی عورتوں کی، اور وہ تو میری محبوبہ ہے، میری معشوقہ ہے، وہ میری، میں ان کا عاشق، وہ میری عاشق ہے اور میرا انتظار کر رہی ہیں. تو میں نے کہا یا اللہ، اپنے آپ سے میں نے کہا یا اللہ پھر میں ان اپنی محبوباؤں کے لیے محنت نہ کروں. محبوبہ ہے نا یہ، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بیوی دنیا کی آپ کو تنگ کرتی ہے تو حور کہتی ہے کہ اللہ کی بندی اس کو تنگ کرنا چھوڑ دے، کچھ لمحے کے لیے تیرے پاس ہے، یہ میرے پاس آ جائے گا، مت تنگ کر اس کو. تو اتنی حسین میری محبوبائیں جو اللہ نے میرے لیے رکھی ہیں. قرآن مجید پڑھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وفيها أزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد. سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت میں جہاں عورتوں کا، بچوں کا، مال کا، سواریوں کا ذکر کیا اللہ نے، فرمایا نبی کہہ دے کہ میں تمہیں اس سے اچھی بات اور اچھا فائدہ نہ بتاؤں ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے اس میں پیاری پیاری بیویاں ہیں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی. تو سوچیں نا، اگر آپ کو دنیا میں شراب پینے کا دل چاہ رہا ہے آپ چھوڑ دیں، یار میں اس گندی شراب کے چکر میں پاکیزہ شراب کو چھوڑ دوں، نہیں بھائی اوپر جا کے شراب پیوں گا، ہے جی اوپر جا کے کروں گا میں جو کچھ. آپ اور ہم غلط محبتوں کے اندر جائیں، نہیں بھائی اوپر جا کے لیں گے، زبردست محبتیں ہوں گی، خوبصورت ترین بیویاں، میرا انتظار کریں. لؤلؤ المکنون کمثال لؤلؤ المکنون، سیپ میں بند موتی. ایک بڑا سا سیپ جب اس کو کھولا جاتا ہے اس میں خوبصورت قسم کا چمکتا ہوا موتی نکلتا ہے، وہ بند موتیوں کی طرح تمہارے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ آج سے پہلے کسی جنوں نے چھوا نہ کبھی انسانوں نے. تو اتنی خوبصورت ہماری محبت کرنے والی بیویاں جو ہمارے لیے اللہ رب العزت والجلال نے رکھی ہوئی ہیں، تو بھائی ان کے عشق کی تیاری کی جائے، ان سے شادی کی تیاری کی جائے. دنیا کے کیا ہے یار، اب دیکھیں نا اینڈ آف دا ٹائم سب کا چل رہا ہے، کتنے زندہ جی لیں گے آپ، کتنا زندگی ہے ختم، بس گئی، جو گزارا تھا گزار لیا، کبھی ہے الحمدللہ. تو فرمایا کہ جن لوگوں میں ان لوگوں کے لیے وہ لباسہم فیہا حریر، اور ان کے لیے جو ہے وہ حریر کے لباس ہوں گے، اور حریر کہتے ہیں جناب علی ریشم کے لباس ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے 23 آیتیں سورہ حج کی مکمل کی ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں نہیں ہوں گا تو اگلے ہفتے کلاس نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالی، پنجاب میں ہوں گا انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد کا جو ہفتہ ہوگا پھر اس میں انشاءاللہ میں جمعے میں اعلان کر دوں گا. تو آپ ذہن رکھیں، اعلان سنیں گے نہ سنیں آپ،